Assalamualaikum and good morning Lahore. We are live from our Lahore studio. मुझे कहते हैं सोहा अफजल. आप सबको मुझे उम्मीद है कि मिड ऑफ द वीक पे जाने से पहले आज के दिन यानी वेडनेसडे हम ये ज़्यूम कर रहे होते हैं कि बस अब प्लान करना शुरू कर दें कि हमने वीकेंड पे क्या क्या चीजें करनी है. लेकिन इन तमाम तर रूटीन में जो चीज हम ज्यादातर सोचते हैं, मुझे लगता है कि हर दूसरी लड़की या आजकल हर दूसरा बच्चा या आजकल तो मर्द हजरात भी कसरत से एक चीज सोचते हैं, वो है फिट रहने के बारे में कि किस तरह से फिट रहा जाए और किस तरह से अपने आप को फिट रखा जाए. अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करते. मोटापा, ओबेसिटी या आपका सिर्फ वजन ज्यादा होना, ये तीन मुख्तलिफ चीजें हैं. आज जब मैं इस पर रिसर्च कर रही थी तो लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू कि BMI जो होता है आपका बॉडी मेजरमेंट, जो भी आप देखते हैं कि इंडेक्स क्या है आपका बॉडी का, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने जिस चीज की मेजरमेंट करनी है, जिस चीज का पता चलाना है, वो है BMI. क्या अगर आप ये एज्यूम कर लें कि आप मोटे हैं और बज़ाहिर आप पे मोटापा नहीं है तो उस पर कसरत से काम करने का कोई फायदा नहीं है. अब ये BMI दरअसल टेक्निक क्या है, इससे आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से आपने इसका खास ख्याल रखना है, इसी से आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं. अगर 25 to 30 आपका BMI है तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपका वजन जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा है. लेकिन अगर ये 30+ है तो इसका मतलब आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं, यानी आप मोटे हैं. तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, वो कीटो है, फलां या पोर्शन डाइट है, कोई भी, तो आपने ये देखना है कि आप सिर्फ अपने जिस्म का इजाफी वजन कम कर रहे हैं या मोटापे को कम करने के लिए काम कर रहे हैं. तो सबसे पहले अगर आप सोच रहे हैं कल से मैंने रूटीन बेहतर कर लेनी है, अगर आप ये सोच रहे हैं कल से मैंने वजन कम करना है, तो सबसे पहले जाए और BMI कराए कि आपकी बॉडी में दरअसल जो आपका वजन है सिर्फ वो ज्यादा है या आप मोटापे का शिकार है. उसके बाद ही कोई भी डाइट प्लान लीजिएगा. लेकिन अगर आज की बात की जाए तो जरा स्टेप फॉरवर्ड कर लेते हैं. अब किस तरह से तमाम चीजों का हल एक चीज में मौजूद है, वो है सिर्फ आपकी रूटीन की बेहतरी. सुबह कब उठते हैं, दोपहर का खाना कब खाते हैं, शाम को आपके सोने की तैयारी कब होती है, रात को 11 बजे के बाद अगर आप डिनर्स कर रहे हैं और मिडनाइट मील ले रहे हैं, और ये सब चीजें तो फिर और ऑब्वियसली आपको डैमेज नहीं, बुरे तरीके से डैमेज करती हैं. तो रूटीन बेहतर करना अल्टीमेटली इज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आपको लगता है कि आपकी जिंदगी के सबसे बड़े मसले हैं. तो अब मेरे साथ जो पैनल मौजूद है वो सिर्फ बेहतरीन जिंदगी गुजारने के कुछ ऐसे असूल आपको बताएंगे जिसके बाद आपको डाइट की या फिर एक्सरसाइज की इन चीजों की जरूरत पड़ेगी नहीं. तो मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ. हमारे साथ मौजूद है हाफिज खालिद, इन्हें कहते हैं, ये जिम इंस्ट्रक्टर हैं और फिटनेस एक्सपर्ट हैं. तो अच्छी अच्छी एडवाइस आज के प्रोग्राम में हम इनसे लेंगे. इन्हें खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. हाउ आर यू सर? आई एम गुड. बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम का. सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. गुड टू सी यू. आपसे अच्छी अच्छी एडवाइस लेंगे आज और इंशाल्लाह हम जो भी आपके सवालात हैं उसको भी प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे, बिकॉज हमें हमेशा अच्छा और बुरा फीडबैक आता रहता है. तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप जो सब्जेक्ट पसंद करते हैं उसको प्रोग्राम में लिया जाए, उस पर कॉल आउट किया जाए, उस पर बातचीत की जाए. बहुत दफा मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं, इनका तारुफ भी आपसे करा देती हूँ. डॉक्टर इफ्तिखार इन्हें कहते हैं, ये योगा एक्सपर्ट हैं प्लस मेडिकल एडवाइजर भी हैं लाहौर कलंदर्स हमारी टीम के. तो जो हमारे बेसिकली एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन्हें फिट रखना, वो तो ऑलरेडी बहुत फिट होते हैं. फिटनेस की जरूरत तो हम जैसे लोगों को होती है जो कि बहुत ज्यादा रूटीन डैमेज करके बैठे होते हैं. तो इनसे आज अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी एडवाइस लेंगे आपके लिए और मेरे लिए भी. तो आपको भी खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में. कैसे आप डॉक्टर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच. और उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं मुनीबा खालिद, इन्हें कहते हैं, और ये माहिर ग़िज़ाइयत है. सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर आपने वजन कम करना है तो मुंह बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या अगर खाना है तो क्या खाना है और किस टाइम पर खाना है, सिर्फ ये दो चीजें. तो ये आज हम मुनीबा से पूछेंगे. मुनीबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आपसे शुरू कर लेते हैं प्रोग्राम. अब अगर हम बात करें अल्टीमेटली डाइट की, वो कीटो हो, पोर्शन डाइट हो, या आजकल तो मार्केट में बहुत सारी डाइट्स हैं. मतलब आपके अगर इंस्टाग्राम पे चले जाएं तो एक से बढ़कर एक डाइट प्लानर्स बैठे हुए हैं और वो क्लेम भी ये करते हैं. अच्छा, बड़ा जबरदस्त सा टैग होता है, मैं बड़ी अट्रैक्ट हो जाती हूँ. 10 दिन में 10 किलो. ओह माय गुडनेस. एक दिन में आपने 1 किलो कम करना है, वो कैसे होगा? पहली बात तो ये. दूसरी बात, अगर हम देखें कि खुराक कितनी ज्यादा अहमियत की हामिल है इस एतबार से कि आप क्या खा रहे हो और किस टाइम खा रहे हो. ज्यादा नुकसान या ज्यादा किससे फर्क पड़ता है आपको लगता है? जिम करने से, ये बड़ा आम सवाल है जो कि लोग करते हैं. क्या करेंगे तो वजन कम होगा? जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, या फिर मुंह बंद करेंगे और खुराक का ख्याल रखेंगे? सबसे पहले तो आपकी क्यूरी थी कि 10 दिनों में 10 kg वेट लॉस, तो अगर आप नॉर्मल देखें कि ये प्लॉजिबल है भी कि नहीं, क्योंकि अगर 10 kgs आप लूज़ कर रहे हैं 10 डेज में, प्रोग्रेसिव चेंज की तरफ नहीं जा रहे, आप एक अल्टीमेट गोल आपने बनाया हुआ है और इतना रिगरस
چینج کی طرف جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی کمپرومائز کر رہی ہے کسی نہ کسی چیز پہ. موسٹ آف دا ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت ایکسیسو ڈائٹ کرتے ہیں یا ایکسیسو ورک آؤٹ کرتے ہیں آپ کی باڈی کلیپس کر جاتی ہے. اینڈ اگر آپ کو ویٹ لاس ایویڈنٹ بھی ہوتا ہے 4 to 5 kgs ہو بھی جاتا ہے تو وہ ویٹ لاس آپ کا مسل میس لوز ہو جاتا ہے, آپ کا فیٹ لوز نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ واٹر لوز کر جاتے ہیں, آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایکسپرٹس زیادہ اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ جس وقت باڈی بلڈنگ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو باڈی بلڈنگ میں جس وقت دے ڈو ہیو شوز اور اس سے پہلے دے ڈی ہائیڈریٹ دم سیلفس والنٹیرلی, وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ڈی ہائیڈریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ kgs کو لوز کر لیں اور دوسری رینج میں چلے جائیں ویٹ کی. ٹھیک ہے, تو یہ جو اگریسو ویٹ لاس ہوتا ہے یا کلیم کیا جاتا ہے کہ 10 kgs کے اندر 10 kg ویٹ لاس ہو جائے گا تو وہ موسٹ آف دا ٹائمز آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ کر رہی ہوتی ہے, آپ کو اس کے ہیلتھ بینیفٹس نہیں ہوتے. اچھا منیبا, ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا نا, ایسے ہی آپ کچھ بھی کر لیں اگر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ 10 دنوں میں 10 kg کم, تو شاید پاسبل بھی ہو, چاہے برے طریقے سے ہوگا, آپ زیادتی کریں گے اپنے جسم کے ساتھ, اپنی صحت کے ساتھ, بٹ اسٹل وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. وہ اس طرح سے باؤنس بیک ہوگا کہ دوبارہ اسے ریورس کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. بیکاز آئی ڈڈ دا سیم مسٹیک, تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے, میں نے بڑا اس کو انڈورس بھی کیا, اس کے بارے میں بات بھی کی, اور واقعی اٹ سیلف کیٹو جب میں نے کی تو میرا وزن بڑے اچھے طریقے سے کم ہوا. لیکن اس کے بعد چونکہ ہم لاہوری ہیں, کھاتے ہیں, احتیاط نہیں کرتے, تو جو چیز باؤنس بیک ہوتی ہے اسے ریورس کرنا پھر پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ 10 دنوں پہ نہ جائیں, میرے خیال سے 10 مہینوں پہ جائیں گے تو 10 سالوں تک آپ کو وزن کم نہیں کرنا پڑے گا. ڈاکٹر افتخار, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم نے منیبا سے یہ بات تو کی کہ منہ بند کرنا, خوراک کو بہتر کرنا ضروری ہے, بٹ آل دو جب بھی آپ پروگرام میں آتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ صحت مند ہیں یا اگر آپ وزن آپ کا زیادہ ہے یا موٹے بھی ہیں, الٹیمیٹلی یوگا یا ایکسرسائز اٹ شوڈ بی دا پارٹ آف یور لائف. آپ کو صبح اٹھ کے یا رات کو سونے سے پہلے اس طرح کی چیزیں 5-10 منٹ کے لیے کرنی چاہیے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ صحت مند ہیں یا نہیں ہیں؟ کتنا ضروری ہے یوگا یا پھر ایکسرسائز کو آپ کی زندگی میں جگہ دینا؟ دیکھیں, سب سے اہم بات جو چیز تھی ویٹ لاس کی, جہاں تک بات ہو رہی ہے, اتنے میسو لیول پہ تو جسٹ ایک مارکیٹنگ ایک ٹیکٹک ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. ادروائز آپ اگر دیکھیں کہ جب تک آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے ویٹ لاس کی طرف جانا ہے, تو جب تک آپ بالکل شام میں بالکل ارلی پارٹ میں کھانا پینا نہیں چھوڑ دیں گے تب تک آپ کبھی ویٹ لاس کی طرف نہیں جا سکیں گے. یعنی اگر آپ رات کو دیر سے کھاتے ہیں تو کبھی ویٹ لاس, ایٹ لیسٹ 4 hours آپ کے جو ہے وہ سلیپ سے پہلے, آپ کو 4 hours پہلے بالکل کھانا چھوڑ دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویسے اگر ہم بینگ اے مسلم اس چیز کی بات کریں تو عشاء کے بعد یا عشاء سے پہلے آپ کو ونڈو کلوز کر دینی چاہیے, اس کے بعد پھر آپ کھانا نہیں کھائیں تو ہی بہتر ہوگا. جی بالکل, عشاء سے بھی بہت پہلے. مطلب میں دیکھیں دن میں صرف 2 کھانے لیتا ہوں, میں دوپہر کو نہیں, وقفہ کرتا ہوں, اور میں صبح ناشتہ کرتا ہوں, ناشتے کے بعد میں شام کو 4:30-5 بجے رات کا کھانا کھا لیتا ہوں, جسے ہم رات کا کہتے ہیں. اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کھاتا, کھانے والی کوئی چیز نہیں, نو اسنیک, ناٹ ایٹ آل. اور ہم دن میں 3 کھانے بھی کھاتے ہیں, پھر گٹکتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ آتے جاتے بازاروں سے دائیں بائیں, اور وہ ہمارے لیے سب سے بڑا اہم کیا چیز ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو نہیں سمجھتے. میڈیکل میں ایک ٹرم ہے انسولین ریزسٹنس. انسولین ریزسٹنس کا تعلق ہمارے ڈائٹ کے ساتھ بے حد گہرا ہے. آپ انسولین کے ذریعے اپنا باڈی ویٹ لوز بھی کر سکتے ہیں اور انسولین کے لیول کو ہائی کر کے باڈی ویٹ کو بہت زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں. جب بھی آپ لیں گے دن میں 3, 4, 5 میلز لیں گے تو اس سے ہر دفعہ انسولین کے لیول بہت ہائر ہوں گے, اور انسولین جو ہے وہ آپ کے فیٹ برننگ پروسیس کو روک دے گی. آپ کو اگر فیٹ برننگ کی طرف جانا ہے تو یو ہیو ٹو برنگ ڈاؤن یور انسولین لیولز. اور انسولین لیول کیسے ہوں گے؟ اس میں اسپیشلی پیس آف مائنڈ. اگر آپ سٹریس میں رہتے ہیں آپ کبھی ویٹ لاس کی طرف نہیں جا سکتے, کبھی بھی نہیں جا سکتے. آپ یوگا کی یہی بیوٹی ہے کہ یہ دنیا کی تمام جتنی بھی فیلڈز ہیں ان کی نسبت سب سے زیادہ آپ کو سٹریس کو مینیج کرنے سکھاتا ہے تھرو بریدنگ, تھرو میڈیٹیشن. اچھا, ایک اور بات ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بڑی اچھی آپ کر رہے ہیں کہ اٹس آل اباؤٹ سائیکولوجیکل پروسیس ایز ویل. مطلب آپ کی سائیکی اگر آپ کو کنونس کر لیتی ہے یا آپ کی ول پاور آپ کو کنونس کر لیتی ہے کہ آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے, تو یقین کریں آپ کا ہاتھ کھانے پہ بھی رک جاتا ہے اور آپ کا ہاتھ جم کی کسی مشین پہ بھی چلا جاتا ہے. آپ کارپیٹ بچھا کے گھر میں ہی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, اسکواٹس کر لیں گے یا اس طرح کی چیزیں, وہ آپ کر سکتے ہیں انٹل انلیس آپ اپنے آپ کو کنونس کر لیں. آپ یہ ہم ایکچولی ہمارا پرابلم ہوتا ہے کہ اگر ہم کیٹو کے بہت زیادہ پریفریبل بھی تھے, یا میں نے جو لوگوں کو دیکھا ہے کرتے ہوئے, کیونکہ ہمیں بنا بنایا کھانا آ جاتا ہے,
تو ہمیں صرف کھانا ہوتا ہے, بٹ وی نیڈ ٹو ڈو دس کہ ہم نے صرف اس کو کھانے کو کھانا ہے اور بڑے آرام سے بیٹھ کے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ویٹ لوز ہو جائے گا. ہمارے بھی ول نہیں ہے, ہم کوشش اور محنت کرنا نہیں چاہتے. اب اگر محنت کی بات ہو رہی ہے تو جم انسٹرکٹر سے پوچھ لیتے ہیں کہ جم کرنا کوئی عام بات اور آسان بات تو ہے نہیں, لیکن آج کل یو نو واٹ یہ ایک فیشن بھی ہے. خالد اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اب ہمیں جم جانا ہوتا ہے, ہمیں باقاعدہ طور پر تیاری کرنی پڑتی ہے, وقت نکالنا الگ پڑتا ہے, کٹ الگ ہوتی ہے, آنا جانا کھانا پینا ہر چیز. لیکن اگر میں جو لوگوں کو دیکھتی ہوں زیادہ تر, آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا, بڑے انتھوزیاسٹک ہو کر جنون کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم نے جم کرنی ہے, اور آتے ساتھ ہی ساری مشینز کو ہم نے بس استعمال کر لینا ہے, اور اس کے بعد اتنی بری طرح ڈیمیج ہونا ہے کہ اگلے 3 مہینے تک ہم نے جم نہیں جانا. جم کو شروع کیسے کرنا چاہیے اور گریجولی کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے؟ اچھا سوہا, سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت ٹاپک چنا آج کا. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا, ڈاکٹر افتخار صاحب نے, ان کی بات کو ہی تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح مارننگ میں جو بریک فاسٹ کرتے ہیں وہ کریں بادشاہوں کی طرح, اور آپ کا جو لنچ ہے وہ ہونا چاہیے وزیروں کی طرح, اور آپ کا جو ڈنر ہے وہ ہونا چاہیے فقیروں کی طرح. اسلام بھی یہ کہتا ہے, رائٹ. اچھا, اس کے بعد صحت جو ہے یہ خوبصورت انمول تحفہ ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. صحت زندگی کا دوسرا نام ہے. صحت کی 4 اقسام ہیں. فرسٹ ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے, آپ کی اسپرچول ہیلتھ ہے, آپ کی اورل ہیلتھ ہے, اور آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے. یہ چاروں ہیلتھ جو ہیں یہ انٹر لنکڈ ہیں, اور یہ چاروں ہیلتھ جو ہے یہ بیسڈ ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ کے اوپر. اب آپ کی فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ بیسڈ ہے آپ کی اچھی خوراک کے اوپر, اچھی ڈائٹ کے اوپر. جب تک آپ کا لائف سٹائل اچھا نہیں ہوگا, آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی, تب تک آپ سپر فٹ نہیں ہو سکتے. ٹھیک, جیسے فار ایگزامپل آپ کسی بھی گاڑی کا فٹنس ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہ جب گاڑی کو چیک کرتے ہیں تو اس کا انجن چیک کرتے ہیں, اس کی لائٹ چیک کرتے ہیں, اس کی فیول چیک کرتے ہیں, اس کے ٹائر چیک کرتے ہیں. سیم اسی طرح انسان کا بھی جو فٹنس ٹیسٹ ہے, کسی بھی انسان کا لک لائک فٹ لگنا ضروری, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ فٹ ہے. جب تک آپ کی چاروں ہیلتھ اچھی نہیں ہوں گی تب تک آپ سپر فٹ نہیں ہو سکتے. سیم اسی طرح ہی. اچھا, اب بات آ جاتی ہے فٹنس کی طرف. فٹنس کے لیے یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ جس انسان, دیکھیں آپ زندہ ہیں, آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ زندہ ہیں, جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو آپ لاش ہیں, صرف آپ کی تدفین باقی ہے. اور اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کی طرف توجہ دیں. میں 2-3 ٹپس دوں گا ہیلتھ کے لیے. ماشاءاللہ ایکسپرٹ بھی بیٹھے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اگر مارننگ میں آپ کی جو بریک فاسٹ سے پہلے ایمٹی سٹمک آپ کی واک ہے, جسٹ 45 منٹ کی واک آپ کا ویٹ ریڈیوس کرنے میں آپ کو اتنی ہیلپ آؤٹ کرے گی. اور دوسرا سیکنڈ ٹپ ہے, آپ واٹر انٹیک جو ہے 15 سے 20 گلاس پورے دن میں آپ نے پانی کے پینے ہیں. ٹھیک ہے. غذا کم سے کم کھائیں. ہر وقت آپ کو ہنگری فیلنگ ہونی چاہیے آپ کی, تو آپ فٹ رہ سکتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب کھانے لگتے ہیں تو ہم اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں. اب وہ باتوں کی وجہ سے, اچھی کمپنی کی وجہ سے, ہم فوڈی ہیں, فوڈ لور ہیں, ہم سب لاہوریے جو ہیں, میں سب کی بات اپنی بھی کر رہا ہوں. ہمارے سامنے جب کھانا آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آج کھا کر ہی چھوڑنا ہے ہم نے. اچھا, اس کے بعد پرابلم کیا ہے, اوور ایٹنگ کے بعد آپ کو ایک بڑی ڈرٹی سی فیلنگ آتی ہے. جیسے سوہا, آپ مجھے سن رہی ہیں, میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہمیں ہیلتھ ایشو نہیں ہے. اگر آپ کے کان میں, دانت میں, پاؤں میں کسی جگہ بھی درد ہو تو آپ 90% آپ کی جو توجہ ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوگی, آپ کی مرض کے اوپر, درد کے اوپر. 10% جو ہے وہ آپ باقی چیزوں کی طرف آپ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. سیم اسی طرح جب آپ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ کی 90% آپ کی جو توجہ ہے وہ اوور ایٹنگ کے بعد جو ڈرٹی فیلنگ ہے, آپ سارا دن آپ کا ضائع ہو جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مارننگ کا بریک فاسٹ اگر آپ کا ہیلدی نہیں ہے تو آپ کا دن اچھا نہیں گزر سکتا. خوبصورت دن گزارنے کے لیے آپ کا مارننگ کا بریک فاسٹ اچھا, ہیلدی, خوبصورت ہونا ضروری ہے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ پراٹھا ہو. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہم 2-3 اکٹھے پراٹھے بادشاہوں کی طرح کھانے بیٹھیں گے تو آگے تو پھر ہمارے پورا ایک دسترخوان ہوگا, وہ بھی رائل کائنڈ آف. اب پہلی بات تو یہ ہے, دیکھ رہا یہ ہے کہ بریک فاسٹ بادشاہوں کی طرح ہی ہونا چاہیے, نہ کہ محلے کے کسی لڑکے کا نام بادشاہ ہے تو اس کے مطابق ہم کرنا شروع کر دیں. اور بادشاہ کھاتے کیا ہیں, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. سب سے پہلے ہمیں یہ ماننا ضروری ہے, پتہ چلنا ضروری ہے کہ بادشاہ کھاتے کیا ہیں. دیکھیں, ہیلدی غذا میں مارننگ میں
جب آپ نے مارننگ واک کر لی, آپ نے 2-3 گلاس پانی کے پی لیے, اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ملٹی گرین آٹا یوز کریں. 3 وائٹ پوائزن اپنی لائف سے نکال دیں, اسکپ کر دیں آپ, جس میں سالٹ ہے, شوگر ہے اور فائن ہے. یہ تینوں وائٹ پوائزن جو ہیں یہ ڈینجرس ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے. اچھا, آپ کو پتہ ہے یہ ایڈوائس جو آپ نے بھی کر دی ہے نا ہمارے ویورز کو, چلے آپ نے تو کر دی, دیٹ از ریئلی گڈ, لیکن میرے ابا روزانہ کی بنیاد پر مجھے کہتے ہیں کہ یہ سفید زہر ہے, انہیں چھوڑ دو. وہ نمک ہے, وہ چینی ہے, آپ کی جو اگر وائٹ آئٹمس کے ہم خاص طور پر بات کریں, چلے یہ تو ہم نے بات کر لی. منیبا, اس ایمبیگوٹی کو دور کرے کہ ابھی تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ آپ کوشش کریں, ہمارا شوق ہے آتے جاتے کھانا پینا, کبھی سنیکس کھا رہے ہیں, کبھی کچھ کھا رہے ہیں, مطلب کچھ نہ کچھ ہم نے کرتے رہنا ہے, فریج کھول کے ایسے کھڑے ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ مل جائے ہمیں. اچھا, ایک یہ چیز ہے, اب پورشن ڈائٹ میں یا اکثر اوقات جو ڈائٹ ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دن میں کم سے کم 5 میل لیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ 5 میلز میں کیا لے رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. اب اس سے جو پورشن ڈائٹ ہے یہ کیا چیز ہے, اور اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بار نہ کھائیں, تو یہ جو 5 میل ہمیں کہا گیا لینے ہیں, یہ کس ٹائم لینے ہیں اور کیا لینے ہیں؟ سب سے پہلے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گولز کیا ہیں, ٹھیک ہے. دونوں باتیں بالکل صحیح ہیں. ایک لیٹسٹ کانسیپٹ چل رہا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. بہت سالوں پہلے ہمیں کہہ دیا گیا تھا کہ آپ روزے رکھیں, روزے آپ کی باڈی کو کلینس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب سائنٹیفک ریسرچز وہ پروو کر رہی ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ از ریئلی ہیلتھی فار یور باڈی, ٹھیک ہے. دوسرا کانسیپٹ سائیڈ ویز یہ بھی چل رہا ہے کہ آپ 5 میلز لیں. اب 5 میلز کے اندر جو کانسیپٹ ایڈوکیٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پورشن سائز کم کر دیں, مگر آپ 5 انٹرولز پہ دن کو ڈیوائڈ کر کے 3 پراپر میلز لیں اور 2 سے 3 سنیکس لے لیں, ٹھیک ہے. جس کے اندر کوشش کریں کہ آپ ہائی فائبر چلے جائیں. اگر آپ دن میں گرینز کا آپ کا پورشن ہے تو ہاف شوڈ بی ہول ویٹ گرین یا ہول میل گرینز ہونے چاہیے. مگر جو دوسرا کانسیپٹ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ خود ڈیفائن کریں اپنے دن کے اندر ایک 12 آورز ونڈو, جس کے اندر آپ 2 میلز لیں, درمیان میں آپ کوئی منچنگ کرنا چاہتے ہیں, باقی آپ نان کیلورک سنیکس لیں. اس کے بھی بہت اچھے ہیلتھ بینیفٹس آبزرو کیے گئے ہیں. پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں آپ کس طرح سے اپنے ہیلتھ گولز کو آلٹر کرتے ہیں, کس طرح سے ان کو لے کے چلتی ہیں. دونوں کانسیپٹس بہت اچھے ہیں. تھرو آؤٹ دا ایئر آپ نہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر سکتے ہیں اور نہ آپ کو یہ 5 میل پورشنز لے کے چلنے چاہیے. اپنی باڈی کو ٹائم ٹو ٹائم کچھ چینج کرتے رہا کریں تاکہ آپ کی باڈی یوز ٹو نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. دونوں چیزوں کے لٹرلی بہت اچھے بینیفٹس ہیں. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ بیسیکلی آپ کا گول کیا ہے. جیسے پروگرام کے آغاز میں نے کہا کہ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آپ موٹے ہیں یا صرف آپ کا وزن زیادہ ہے یا پھر آپ اوبیسٹی کا شکار ہے. پہلے اپنا مرض آئیڈینٹیفائی کریں گے, ڈائگنوز ہوگا تبھی تو اس کا علاج معالجہ ہوگا. تو یہ مارکیٹ میں جو اتنی ساری چیزیں موجود ہیں, انسٹاگرام کو دیکھیں, فیس بک کو دیکھیں, تو 1001 کلینکس بنے ہوئے جو کہ صرف فٹنس ایکسپرٹ ہے اور ڈائٹ ایکسپرٹ ہے جو کہ آپ کو ڈائٹ پلان دیتے ہیں. تو کنسلٹیشن, مشورہ بڑا زیادہ ضروری ہے. تو یہ کامنٹس تو آپ کو روز ملتے ہوں گے, آج موٹی لگ رہی ہو, آج پتلی لگ رہی ہو, اسمارٹ ہو گئی ہو, یہ چیزیں تو ہم ریسیو کرتے ہیں. تو جا کر کسی سے خود مشورہ کیوں نہیں کر لیتے, وہ بھی کسی ایسے بندے سے جو کہ آپ کو کنسرن بات بتائے گا. تو اس پر بات کریں گے کہ مشورہ کس سے لینا چاہیے اور کس سے نہیں, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک اینڈ ویری گڈ مارننگ آل آف یو ونس اگین. مجھے امید ہے کہ آپ کے دن کا آغاز اب تک ہو چکا ہوگا, اور اگر نہیں ہوا تو یقین کریں یہی آپ کے انفٹ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے. کیونکہ روزانہ تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ صبح اٹھیں, ٹائم سے اپنے دن کا آغاز کریں, فٹنس کا خاص خیال رکھیں. لیکن سب سے پہلی وجہ جو بیسک روٹ کاز مجھے لگتا ہے آپ کی روٹین بہتر نہ ہونے کا یا آپ کی زندگی میں فٹنس نہ ہونے کا, وہ صرف آپ کی ٹائم مینجمنٹ نہ ہونا ہوتا ہے. جب آپ اٹھیں گے 12 بجے, 2 بجے ناشتہ کریں گے, دوپہر کا کھانا 5 بجے کھائیں گے, تو الٹیمیٹلی سارا دن ڈسمس ہو جائے گا. آپ سے بات کر رہے تھے خالد اس حوالے سے کہ کتنا اس چیز کو خیال رکھنا پڑتا ہے ہمیں کہ سارا دن میں آپ نے کون سا میل کس ٹائم پہ لینا چاہیے. یہ تو آپ کے ڈائٹ ایکسپرٹ, آپ کے فٹنس ایکسپرٹ آپ کو بتا دیتے ہیں, لیکن سارا دن میں کتنا میٹر کرتا ہے صبح کے ٹائم اٹھ کے صبح کا کھانا کھانا. ہمارا تو ناشتہ ہی دوپہر کو 2 بجے ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے لیے میں سب سے ضروری بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں پورے ورلڈ میں 90% لوگ جو ہے ڈپریشن اور انگزائٹی سے مرتے ہیں. ٹھیک ہے. 10% لوگ 10% لوگ بیماریوں سے مرتے ہیں. اور آپ کی ڈپریشن اور انگزائٹی کی ایک میجر وجہ یہ ہے کہ صبح کے ٹائم آپ بریک فاسٹ نہیں کرتے یا بہت لائٹ بریک فاسٹ کرتے ہیں. بریک فاسٹ ہیلدی کرنے سے آپ نوٹ کریں آپ کو ڈپریشن کم ہوگا, انگزائٹی کم ہوگی, آپ کی نیند پوری ہونے سے آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا. اچھا, اب آپ کا کویسچن تھا کہ کتنا ضروری ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ کو لائف میں بہت ضروری کام ہے نا تو دوسری طرف بریک فاسٹ پڑا ہوگا نا تو آپ کام چھوڑ دیں,
آپ بریک فاسٹ کر لیں ضروری ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جان ہے تو جہان ہے. اگر صحت اچھی ہوگی تو ہم دنیا کی ہر چیز سے فائٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھی صحت کے لیے 3-4 اصول ہیں, وہ اپنا لیں, آپ ہمیشہ ہیلدی رہیں گے. ایک تو آفٹر 6 منتھ آپ اپنی باڈی کے کمپلیٹ ٹیسٹ لازمی کروائیں, ریگولر چیک اپ کروائیں آپ. دوسرا, آپ پازیٹیو لوگوں سے ملیں, پازیٹیو خوبصورت لوگوں سے ملیں, خوشیاں بانٹیں, خوشیاں دیں, خوشیاں لیں لوگوں سے. تھرڈ یہ ہے کہ کم سے کم کھائیں. جیسے منیبہ بھی بتا رہی تھی, بڑی پیاری بات انہوں نے کی ہے کہ اگر آپ نے ہیلدی رہنا ہے تو 3 ٹائم کھائیں, اگر آپ نے سلم ہونا ہے تو 6 ٹائم کھائیں, 6 ٹائم. لیکن آپ کا ہر میل جو ہے بہت سمال میل ہونا چاہیے, پورشن ڈائٹ. اچھا, جہاں تک بات آ جاتی ہے, آپ ابھی بات کر رہی تھی آپ کی کیٹو ڈائٹ ہے, ادر جتنی بھی ڈائٹ ہے, تو واٹ از دی میننگ آف کیٹو ڈائٹ؟ کیٹو ڈائٹ ہے کیا؟ میں کہتا ہوں ان چیزوں کو اپنے مائنڈ سے نکالیں. کیٹو ڈائٹ ہے مور فیٹ دین پروٹین اینڈ لو کارب. اچھا, اس کے بعد آپ اگر باڈی کے آپ ٹیسٹ کروائیں, آپ کا کولیسٹرول ہے, آپ کے یورک ایسڈ ہے, ہر چیز آپ کی ڈسٹرب ہوگی. اور یہ جو 10 دن میں, 14 دن میں, 30 دن میں آپ ویٹ ریڈیوس کرنے کی جو آپ پلان کرتے ہیں, یہ آپ کی باڈی کے اندر جتنی ڈیفیشنسیز پیدا کرتی ہیں, اگر آپ کو نظر آ جائے تو آپ لائف میں کبھی بھی نہ کریں. اور پھر اس کے بعد سب سے اہم بات یہ کہ جو آپ کا ویٹ باؤنس بیک ہوتا ہے وہ ریورسیبل نہیں ہوتا. جو ویٹ گریجولی آپ نیچے لے کر آتے ہیں ایگزیکٹلی وہ سسٹینیبل ہوتا ہے, وہ پھر وہی رہتا ہے جہاں تک آپ لے کر گئے ہیں. تو اس کے لیے مارننگ واک ہے 1 گھنٹہ, 10 سے 15 گلاس پانی کے ہیں, کم سے کم کھائیں, اور آپ ہمیشہ ہیلدی رہیں. اچھا, آپ جم انسٹرکٹر ہیں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جم نہ کریں, آپ جم نہ جائیں. الٹیمیٹلی اگر آپ کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ آپ نے اچھی سی باڈی بنانی ہے, آپ کی فزیک اچھی ہونی چاہیے, تو آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی کب تک کر سکتے ہیں؟ مطلب اگر آپ باڈی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جم کر رہے ہیں, ہر مشین کو استعمال کر رہے ہیں, تو وہ بھی کتنے ٹائم تک اس چیز کو آپ کیری آن کر سکتے ہیں, یہ ایک کویسچن مارک ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے کھانے کو کنٹرول کرنا ہے, کس طرح سے روٹین کو بہتر کرنا ہے. لیکن اگر میں اسپیسیفکلی یوگا کی بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ آپ کی سول کے بارے میں ہے, یہ زیادہ آپ کے مائنڈ کے بارے میں ہے, یہ زیادہ آپ کی سائیکی کے بارے میں ہے, اور آپ کی فٹنس تو بعد میں کوئی 4تھے 3رے نمبر پر آتی ہے. ڈاکٹر صاحب, بڑا ضروری ہے اس چیز کو کہ یوگا الٹیمیٹلی اگر آپ ویسی صبح اٹھ کے صرف 5 منٹ, زیادہ نہیں, 5 منٹ صرف میڈیٹیشن کر لینا, تو اس کے بعد سارا دن جتنے آپ مائنڈ فل ہو جاتے ہیں اس چیز کا اندازہ آپ کو تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ یوگا نہیں کریں گے. بالکل بالکل ایسا. ایک چھوٹی سی ٹپ میں دینا چاہوں گا اس حوالے سے, اگر آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک تو جیسے میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جیسے ہی آنکھ کھلے کلمہ شہادت کا ضرور ایک ورد کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک سب سے ضروری چیز مائنڈ میں یہ رکھیں کہ آئی ایم اسٹل الائیو. لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ تقریباً اباؤٹ کوئی آلموسٹ 5 لاکھ کے قریب پوری دنیا میں لوگ ایسے ہیں رات کو سوتے ہیں, صبح نہیں اٹھتے, ٹھیک ہے. تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے یہ خیال ضرور گریٹیٹیوڈ کا لایا کریں, آئی ایم اسٹل الائیو, شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ایک اور دن آپ کو دیا. دوسرا چیز, کچھ دیر کے لیے آپ دیوار کی ذرا سی ٹیک لگا لیں, بالکل اپنے کمرے میں, چاہے لائٹ آپ کی بالکل ڈم ہو, آپ نے ٹیک لگا لینی ہے اور کراس لیگ کے ساتھ بیٹھ جانا, اور گیان مندرا لگا لینا, آپ کے انڈیکس فنگر اور تھم لگ جائے گا. یہ جیسے ہی ہوں گے تو آپ کے برین سے انرجی کا فلو جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. آئیز کلوز کرنے, لپس کلوز کرنے, اور انہیل کریں. اور جب آپ انہیل کر رہے ہیں تو یہ فیل لیجئے کہ آئی ایم فزیکلی فٹ. اس سوچ کے ساتھ آپ نے انہیل کرنا ہے, اور جیسے آئی ایم فزیکلی فٹ, اس کو انہیل کرتے کرتے فزیکلی فٹ, اور جب آپ ساتھ ہی ایکزیل کریں تو آئی ایم مینٹلی ریلیکسڈ, آئی ایم فزیکلی فٹ, آئی ایم مینٹلی ریلیکسڈ, آئی ایم فزیکلی فٹ, آئی ایم مینٹلی ریلیکسڈ. اچھا, 5 منٹس اونلی. آپ نے جو بھی نام لیا تھا, میں چاہتی ہوں کہ میں ٹاپک کنٹروورشل اوبویسلی نہیں کرنا چاہتی, لیکن ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے لوگوں میں, تو میں چاہتی ہوں کہ میں یہ پوچھوں آپ سے, چونکہ ہم نے یہ افیلیٹ کر دیا ہے یوگا کو, یوگا کے کچھ پوزز ایسے ہیں کہ ہم بہت سارے ورڈز ایسے جو سنسکرت سے جا کر کہیں نہ کہیں ملتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بہت سارے پوزز ایسے ہیں جو کہ وہ لوگ زیادہ تر اپنی عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر ہم ہندوستان کی بات کریں یا ہندوستانیوں کی بات کریں اس اعتبار سے, تو بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, یا اسلامک پرسپیکٹو میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے. آپ اسے کس طرح سے کلیئر کریں گے؟ یہ ذرا لوگوں کا کانسیپٹ بدلنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا انہیں کنونس کرنا ہے کہ آپ ڈائٹ کریں یا پھر آپ فٹ رہیں. انفارچونیٹلی ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں نا لوگوں میں نیگیٹیوٹی بے انتہا زیادہ ہے. کوئی بہن بھائی جا رہے ہوں گے نا
تو انسانی سوچ ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ غلط ہی سوچیں گے. ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. وہ بہن بھائی بھی جا رہے ہوں گے نا تو یہ پتہ نہیں کیا کیا دل میں بنا کے بیٹھ جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. دوسرا, انما الاعمال بالنیات, آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ کے اعمال, آپ کی نیت جو ہے وہ اس میں فٹ ہے. مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ آپ پرے پوز میں, اسے ہم پرے پوز کہتے ہیں, آپ پرے پوز کر کے بیٹھے ہیں, آپ کی نیت کیا ہے کہ آپ نے اپنے بریدنگ کو, سانس کو فوکس کرنا ہے. جیسے ہی آپ سانس پہ فوکس کریں گے آپ کے جو رش آف تھاٹس ہے آپ کے برین میں وہ سارا فوری طور پہ خیالات آنے جانے بند ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک رش ہوتا ہے, آپ کے تھاٹس بے انتہا آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ چھوٹا سا ایک کام کریں, تھوڑی سی دیر کے لیے آپ پرے پوز میں جا کے آپ اپنی بریدنگ کو کیسے ان ہو رہا ہے اور کیسے آؤٹ ہو رہا ہے, آپ دنیا کی ہر چیز کو بھول جائیں گے, ایون اپنے آپ کو آپ بھول جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ فوری طور پہ سٹریس کو مینج کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بھی ضرور کیا کریں. کیونکہ اور یہ دیکھیں کہ آئیز کلوز کر کے جیسے ہی آپ فیل کریں میں بریتھ کر رہا ہوں تو ایک تھوڑی سی کمپیریٹیولی کول ایئر میرے نوسٹرل سے ٹکرا رہی ہے اور وہ تھرو نوسٹرلز آپ کے لنگس میں جا رہی ہے, لنگس میں کیری ہو کے وہ آپ کے ایورٹا کے ذریعے پوری باڈی میں ہارٹ کے ایکشن کے ساتھ سرکولیٹ کر رہی ہے آکسیجن, جو کہ باڈی کی سب سے زیادہ ود دی گلوکوز, دو ہی چیزیں ہیں جو باڈی کو ریکوائرڈ ہیں, آکسیجن اینڈ گلوکوز. سو اس کو, اور جو ہی آپ اس کو ایکزیل کر رہے ہو تو یہ فیل کریں گے آپ کے چونکہ اندر ویسکولر سسٹم ہے, تو جو ایکزیل ہو کے کاربن ڈائی آکسائڈ آ رہی ہے وہ آپ کے نوسٹرل سے تھوڑی سی وارم فیل کے ساتھ آؤٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑی سی ایک کول فیل کے ساتھ آپ کی آکسیجن ان ہو رہی ہوتی ہے اور ایک قطرے وارم فیل کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر جا رہی ہوتی ہے. اچھا, آپ کی جو آپ بتا رہے ہیں طریقہ بیسیکلی سانس لینے کا, اس کو بھی ایگزامن کرنا یا اس کے بارے میں بھی سوچنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایگزامن نہیں کرتے. اگر کووڈ-19 کی سچویشن کی بات کی جائے تو کرنٹلی جو بھی سینیریو چل رہا ہے اس میں الٹیمیٹلی کووڈ کو ہم اگر ڈائریکٹلی کنیکٹ کریں تو یہ سانس سے ہوتا ہے. آپ کے لنگس متاثر ہوتے ہیں اور زیادہ تر پیشنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ سانس کی دشواری کا سامنا ہوتا ہے تو ہی آپ کی کووڈ-19 کی یا یہ وبا یا جو مرض ہے وہ ایکسٹریم پر جاتا ہے. تو بیسیکلی آپ کی یہ چیزیں, اگر آپ یوگا کی بات کریں, فٹنس کی بات کریں, خوراک کی بات کریں, یہ آپ کے انٹرنل سسٹم کو بہتر کرے گا, یعنی آپ کی سانس کی روانی بہتر ہوگی تو الٹیمیٹلی آپ ایک فٹ انسان کہلائیں گے. لیکن ان تمام چیزوں میں ہم نے نہیں بھولنا اس چیز کو کہ خوراک کو اگر آپ صحیح کر رہے ہیں, ڈائٹ کر رہے ہیں یا اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں, امیون آپ کا خراب نہیں ہونا چاہیے کسی بھی وجہ سے, کیونکہ اس وقت ساری گیم جو آپ نے دیکھی ہے وہ امیون سسٹم کی ہی ہے. اگر ہم ویکسینیشن کی بات کریں تو میں نے ڈاکٹرز کے ساتھ جتنے بھی پروگرامز کیے انہوں نے بار بار یہ کہا ہے سوہا کہ کووڈ-19 کی اب تک کوئی ایسی وسطنند دوائی یا کوئی ویکسینیشن نہیں ہے پوری دنیا میں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی کلیم نہیں کرتی. اب ہم ویکسینیشن جو لگوا رہے ہیں وہ بیسیکلی صرف یہ ہے آپ کے امیون کو بہتر کرنے کے لیے, کووڈ-19 یا کسی بھی اور وبا سے اچھی طریقے سے فائٹ کرنے کے لیے آپ کو تیار کرتی ہے, اسی لیے ویکسینیشن ضروری ہے. الٹیمیٹلی منیبا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں, کچھ بھی پی رہے ہیں, آلدو آپ ڈائٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ نے اپنے امیون کو متاثر نہیں ہونے دینا. اب امیون میں ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں, اگر ہم فروٹس کی بات کریں, ویجیٹیبلس کی بات کریں, کھانے پینے کی, کیلشیم, وٹامنس, یہ تمام چیزیں ہم نے لینی ہوتی ہیں. کچھ آپ کی عمر کے تقاضے ہوتے ہیں, کچھ آپ کی باڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. کس طرح سے ان ساری کمیوں کو پورا کیا جائے, پہلی بات تو یہ کہ ایگزامن کیسے کیا جائے کہ کون سی کمی ہماری باڈی میں ہے, کیلشیم کی, وائٹامن کی ہے کیا, پھر اس ڈیفیشنسی کو پورا کیسے کیا جائے. سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گی کہ جو ڈیفیشنسیز ہیں وائٹامنس اور منرلس, ان کو ہڈن ہنگر کہا جاتا ہے. آپ وائٹامن ڈیفیسٹ ہو رہے ہیں, کافی ٹائم تک آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کیونکہ یہ ڈیفیشنسیز اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتی. جس وقت آپ میں ایک ویزیبل سائنس اور سمٹمز آ رہے ہیں کسی ڈیفیشنسی کے, وہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ اب بہت زیادہ آپ کی باڈی از بینگ ڈپرائیوڈ آف دیٹ وائٹامن اور منرل. یہ ایکسٹریم سٹیجز پہ آتی ہیں. اس سے پہلے ہی اپنی روزمرہ کی روٹین میں دیکھیں کیا آپ کچھ چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, کیا آپ کے سلیپ ویک سائیکلز ڈسٹرب ہیں, کیا آپ کو چھوٹی چھوٹی چیز پہ غصہ آتا ہے, کیا آپ ان نیسیسریلی اسٹریس کا شکار ہو رہے ہیں, ڈارک سرکلز ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کبھی اسکن پیل ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اپنی اسکن کے اوپر خشکی محسوس ہونے لگ جاتی ہے, یا آپ کے ریگر اچھا نہیں رہتا. یہ چھوٹے چھوٹے سائنز اینڈ سمٹمز ہیں جو ڈیلی بیسس پہ آپ کو اگنور نہیں کرنے چاہیے, جو آپ کو ہڈن ڈیفیشنسیز کا انڈیکیشن دے رہے ہیں.
جو میجر ڈیفیشنسیز جیسے کہ ہیئر لاس ہونا شروع ہو گیا, ہیئر لاس آپ کا بایوٹین یا وائٹامنس اور اسپیشلی پروٹین کی جب ایکسٹریم ڈیفیشنسی ہو جائے گی تب آپ ہیئر لاس دیکھیں گے. مگر آپ نے اس ایکسٹریم تک کیوں جانا ہے؟ آپ ڈیلی اپنی ڈائٹ کو مانیٹر کرنا شروع کر دیں کہ کیا آن این ایوریج آپ نے ہول گرینز لینے ہیں, آپ نے پروٹین پورشن اچھا لینا ہے, ہفتے میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ سی فوڈ کی کنزپشن کر لیں, 2 دفعہ سبز پتوں والی سبزیاں استعمال کر لیں, لینٹلز پلسز لیگیومز کا استعمال ڈیلی بیسس پہ کر لیں, ٹھیک ہے. چکن جنک چکن جو برائلر ہے خاص کر اس کو تھوڑا سا اوائڈ کریں, ٹھیک ہے. ریڈ میٹ اپنی لائف کے اندر تھوڑا سا لے کے آئیں, سی فوڈ وائٹ میٹ کو تھوڑا سا انکلوڈ کریں. اس کے بعد آپ جو آلیو آئل ہو گیا, کوکونٹ آئل ہو گیا, موفاز پوفاز, ایک انڈا, دودھ, یہ چیزیں اپنی روٹین کے اندر انکارپوریٹ کریں, ٹھیک ہے. ڈیفیشنسیز اپنی باڈی کے اندر ڈھونڈنے سے اپنی ڈائٹ کے اندر اگر آپ ڈیفیشنسی سرچ کریں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ ایزی رہے گا, کیونکہ جب آپ کی باڈی ایک ڈیفیشنسی کو ریفلیکٹ کرے گی تب ہو سکتا ہے وہ ایرریورسیبل ڈیمیج ہو, وہ آپ کی لائف کے کافی ایئرز کمپرومائز ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنی ڈائٹ کو سرچ کرنے لگ جائیں ڈیفیشنسی کے لیے تو بڑی ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہوگی. اچھا دیکھیے, یہ بات بالکل آپ کی ویلڈ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ دوسروں کو تو بہت نوٹس کرتے ہیں, مطلب ہمارا فیوریٹ مشکلہ یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا کر رہا ہے, اس کی فزیک کیسی ہے, وہ موٹا تو نہیں ہو گیا, وہ پتلا تو نہیں ہو گیا. بھائی کوشش کریں تھوڑا سا دھیان اپنی ذات پر بھی دیں, کوشش کریں کہ اپنے بارے میں بھی سوچیں, تو ہی الٹیمیٹلی کوئی آپ کو بات نہیں کرے گا, بیکاز آپ فٹ ہوں گے, آپ اچھے ہوں گے تو لوگ آپ کو نوٹس کریں گے, تو آپ کو کمپلیمنٹ ہی دیں گے. اچھا یہ جو کمپلیمنٹ والی بات ہے نا, اس کے لیے لوگ بڑی توقع کرتے ہیں. اب اگر فزیکلی فٹنس کے ہونے کی بات کریں اور آپ باڈی کی بات کریں تو بڑے سارے لوگ جم کرتے ہیں بیکاز اٹس اے کمپلیمنٹ کہ آپ کی باڈی بڑی اچھی ہے, آپ باڈی بلڈر ہیں. لیکن اس کے لیے جتنی محنت درکار ہوتی ہے, ہمارے جو آج کل ینگسٹرز ہیں, خاص طور پر لڑکے, ایک دم سے بڑا شوق ہوتا ہے انہیں کہ بس باڈی بنا لیں اچھی سی. اس کے لیے بڑے سارے سجیشنز ہوتے ہیں, آپ لوگ بڑی ساری ٹپس دیتے ہیں, خوراک یہ لینی ہے, یہ نہیں لینی. کیا چیزیں ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے باڈی بلڈنگ کے دوران تاکہ ہمارے ینگسٹر جو ہے نا نقصان نہ ہو؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جب آپ جم میں ان ہوتے ہیں, جب نئے لڑکے ہمارے پاس جم میں جب ٹریننگ کے لیے آتے ہیں, جم میں ان ہوتے ہیں, آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 دن میں ہم باڈی بلڈر بن جائیں. اچھا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. جب آپ جم آتے ہیں, آپ وارم اپ کرتے ہیں, آپ ٹریننگ کرتے ہیں, تو آپ کو لو ویٹ سے ٹریننگ سٹارٹ کرنی چاہیے. ہمارے لڑکے کیا کرتے ہیں کہ آتے ساتھ ہی جوش میں ہائی ویٹ لگانے شروع کر دیتے ہیں, ہائی ریپیٹیشن پہ چلے جاتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں کہیں نہ کہیں انجری آ جاتی ہے. اچھا اس کے بعد پتہ لگتا ہے وہ 3 ماہ تک جم نہیں آئے اور وہ سب کو جا کے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑا, ہم الٹا بیمار ہو گئے. اچھا باڈی بلڈنگ ایک کمپلیٹ لائف سٹائل ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جم جانے سے پہلے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کا لائف سٹائل بیٹر نہیں ہوگا آپ باڈی بلڈر نہیں بن سکتے. آپ کی ایٹنگ ہیبٹ اچھی نہیں ہوگی آپ باڈی بلڈر نہیں بن سکتے. آپ کی ڈیپ سلیپ نہیں ہوگی آپ باڈی بلڈر نہیں بن سکتے. اچھا اب یہ جو اصول ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے, قبلے کو ڈائریکشن کو آپ کا درست کرنے کی ضرورت ہے. ایک کمپلیٹ باڈی بلڈر جو ہے وہ 2 سے 3 سال میں بنتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیں آپ. جو شارٹ کٹ وے ہیں باڈی بلڈنگ کے وہ انتہائی ڈینجرس ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے, انتہائی نقصان دہ ہیں. جو 6 منتھ میں 3 منتھ میں لوگ پیکیج لیتے ہیں, ڈیفرنٹ چیزیں یوز کرتے ہیں, ممنوع ادویات یوز کرتے ہیں, یہ سب کی سب چیزیں آپ کی لائف کے لیے ڈینجرس ہیں اور آپ کی لائف کو کم کرتی ہیں. مطلب ہر چیز کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا بھائی, یہ ایک دن کی گیم نہیں ہے کہ آج آپ جم جائیں گے اور کل آپ کی باڈی اس طرح کی ہو جائے گی جیسے خالد کی ہے, تو ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور سب سے پہلے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے یہ چیزیں ہمیں لے کے کیسے آنی ہے, زندگی میں پیس اور زندگی میں سکون اور آپ کی مائنڈ کا سکون میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیا ٹپس دیں گے اس اعتبار سے آپ ڈاکٹر صاحب کے, کس طرح سے صبح صبح اٹھ کے صرف 5 منٹ اپنی ذات کو یوگا یا میڈیٹیشن میں کس طرح سے دینا ہے؟ ایک تو سب سے اہم چیز جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اگر آپ سٹریس میں رہیں گے تو آپ کے کورٹیسول کے لیول ہائی رہیں گے. کورٹیسول کے لیول ہائی رہیں گے تو ویزو کنسٹرکشن ہوگی, آپ کی بلڈ کی ویسل جو ہے وہ تھوڑی نیرو رہیں گی, آپ کے ہارٹ پہ ورک لوڈ بڑھ جائے گا, اس کو زیادہ کام کرنا پڑے گا, ہارٹ بیٹ زیادہ آبزرو ہوگی, آپ کی بریدنگ جو ہے وہ تھوڑی سی ریپڈ ہو جائے گی. اور دوسرا کورٹیسول کے لیول جو ہی ہائی ہوں گے آپ کا فیٹ برننگ کا پروسیس جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے,
اس چیز کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پیس آف مائنڈ کے ساتھ جم میں جانا ہے. اگر آپ جم میں جا رہے ہیں پیس آف مائنڈ کے ساتھ جانا ہے, ٹھیک ہے, اور تاکہ آپ کے کورٹیسول کے لیول نہ بڑھنے پائیں. عموماً یہ ہوتا ہے, حافظ صاحب اس چیز کا ذکر جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ, بہت سے لڑکے ایسے آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ ایسے ناسمجھ قسم انسٹرکٹرز موجود ہیں جمز میں جن کی وجہ سے وہ ایسا ان کو مار دھاڑ والا وہ کرواتے ہیں. جیسے میرے بیٹے نے ریسنٹلی جوائن کیا تو انہوں نے فرسٹ ڈے ہی ان کو نا بہت زیادہ زور لگا کے نا 80 اسکواٹس کرا دی. اب وہ بیچارہ ہل نہیں پا رہا بیڈ کے اوپر, وہ اتنا تنگ ہے. کہتے جی جا کے آپ بابا اس کو سمجھائیں. میں نے کہا بیٹا یہ کیسی بات ہے, میں تو یقین یعنی فرسٹ ڈے پہ ہم اسکواٹس کرتے ہیں یوگا میں بھی, فرسٹ ڈے پہ جو بھی آتا ہے اسے 10 اسکواٹ سے آگے نہیں جانے دیتا. پاسبل نہیں, آپ سے ہو نہیں پاتا, لیکن اگر بچے نے کر لیا ہے تو اس کا کریڈٹ ہے کہ اس نے کر بھی لیا. ایگزیکٹلی, نہیں رو رو کے کیا, وہ بیچارہ ہلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اتنا. اب میں اس کو مسل ریلیکسنٹ دے رہا ہوں, پین وہ اینٹی انفلیمیٹری پین کلرز دے رہا ہوں تاکہ وہ کچھ ایزی ہو. اب وہ 2 دن سے بیچارہ کہیں موو کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا. تو آج میں جاؤں گا, میں تو بڑا اچھا ہوا اللہ نے ایک سلسلہ بنا دیا. حافظ صاحب یہاں پہ موجود ہے, میں ٹرائی کروں گا, اسے کہوں کہ بیٹا حافظ صاحب کے پاس جائے تاکہ آپ کے ساتھ یہ نہ ہو جو اتنا بیڈ ایکسپیرینس. اس وجہ سے نا بہت سے بچے آتے ہیں اور ہر ایک کو ہوتا ہے, وہ موویز میں دیکھتے ہیں کہ یار یہ باڈی ہے تو ہم نے بنانی ہے, لیکن وہ جا کے اتنا سٹریسفل ان سے وہ کروایا جاتا ہے کہ وہ بیچارے تنگ ہو کے چلے جاتے ہیں. یہی بتانا ہے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ زندگی کوئی فلم تو ہے نہیں کہ آپ ایک دن کے اندر ہیرو بن جائیں گے اور ایک دن کے اندر آپ وہ کر لیں گے جو آپ سوچتے ہیں اور آپ کے ڈریمز کم ٹرو والی سٹوری آ جائے گی. ایسا ہے نہیں, تھوڑا سا ریئلسٹک ہو جائیں, تھوڑا سا اس چیز کا خیال کریں کہ آپ کو جو بھی کرنا پڑے گا وہ آرام سے اور گریجولی کرنا پڑے گا. کیا کنکلوڈنگ ریمارکس دیں گی آپ اس حوالے سے کہ کیا ٹپس ہیں الٹیمیٹلی خواتین کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ آج کل زندگیوں میں ایک ہی مسئلہ ہے منیبا, پتلے کیسے ہونا ہے بس. صحیح ہے. میری پرائیورٹی یہ ہے کہ آپ لائف میں جو ڈائٹ ہے اس کو ویٹ لاس کے ساتھ افیلیٹ ہمیشہ مت کریں, ٹھیک ہے. میرے پاس اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائٹ کر رہے ہیں, میں کہتی ہوں آپ کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ڈائٹ کر رہے ہیں, تو کیا مطلب اس کا. لوگ ڈائٹ کو ویٹ لاس یا کیلری ریسٹرکٹیڈ ڈائٹ کے ساتھ بہت زیادہ افیلیٹ کرتے ہیں. لائف سٹائل چینج ہے ڈائٹ, ٹھیک ہے. اس کو یہ مت سمجھیں کہ 1 مہینے کے لیے میں نے ایک پرٹیکولر ڈائٹ فالو کر لی تو اب آئی نیڈ ٹو بی بیک آن مائی پریویس ڈائٹ. اگر آپ اس طرح سے کریں گے آپ کی باڈی بار بار شاک میں جائے گی. ایز ڈاکٹر صاحب سیڈ کہ آپ کے کورٹیسول لیولز ریز ہو جائیں گے. آپ کے کورٹیسول لیولز جس وقت ہائی ہوں گے آپ کی باڈی گلوکونیوجینیسس اسٹیٹ میں چلی جائے گی. آپ جتنا مرضی پروٹین لے لیں آپ کا پروٹین بلڈ اپ نہیں ہوگا, آپ کی پروٹین سنتھسس باڈی کی اسٹاپ ہو جائے گی, آپ کے فیٹ برننگ اسٹاپ ہو جائے گی, آپ کی باڈی کے اندر کنٹینیوس گلوکوز لیول ہائی رہے گا. تو اس وقت کوئی نیوٹریشنسٹ کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ خود اپنی باڈی کو اسٹریس کے اندر رکھ رہے ہیں. تو here you need to improve your lifestyle in such a way کہ آپ سمجھیں ہر چیز ضروری ہے مگر ایک بیلنس کے ساتھ. ڈائٹ, آپ ورک آؤٹ, یوگا, whatsoever you want to choose, یہ آپ کا لائف اسٹائل چینج ہے. اس کو تھوڑا تھوڑا انکارپوریٹ کریں, اوور لوڈ نہ کریں, اوور ڈوز نہ کریں, ٹھیک ہے. gradual changes always last longer. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ ٹو آف یو, بڑی زبردست ڈسکشن رہی. ہم اسے ضرور کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ, آگے بھی اس طرح کا ایک پروگرام ضرور رکھیں گے. 1 گھنٹے میں جس طرح سے باتیں ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا, لیکن کنکلوڈ اس پوائنٹ پہ کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو ٹرائی ٹو ڈو بائی یور سیلف. کوشش یہ کریں کہ اپنی اسکن کے اندر کمفرٹیبل فیل کریں. کوئی آپ سے کیا کہہ رہا ہے, کوئی آپ سے کرنے کے لیے آپ کو کنونس کر رہا ہے, یا آپ انسپائر ہو رہے ہیں, یا آپ جیلس ہو رہے ہیں, واٹس ایور, کرنا کچھ بھی ہے تو اپنی ذات کے لیے کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اسمارٹ نظر آنا چاہیے, آپ کو پتلے ہونا چاہیے, یا آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو اپنی ذات کے لیے کریں. کسی کے مشورے پہ یا کسی کے کہنے پہ یا کسی کو دیکھ کر مت کریں. شاید اپنے لیے کریں گے تو وہ ول آپ کے اندر ایسے ایسے ڈیولپ ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ اپنے گول تک ضرور پہنچیں گے. اسی تھاٹ کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. ڈائٹ کریں, کچھ بھی کریں, لیکن پریکاشنز کا خاص خیال رکھیں کووڈ-19 کے لیے. اللہ حافظ.